बीवी के जेवर बेचकर परदेस आ गया। मेरी शादी को भी 1 साल बमुश्किल हुआ था। बीवी रोती रही मगर मैं हालात से मजबूर था और कर्जों में जकड़ा हुआ था। मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर सऊदीया पैसा कमाने आया। जब घर राब्ता किया तो पता चला मेरी बीवी करंट लगने के सबब फौत हो गई है। इस बात का इतना सदमा लगा। वापस जाना चाहता था तो माँ ने समझाया, बीवी तो अब रही नहीं, यहाँ आकर क्या करोगे, कर्जदार तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। मजबूरन माँ की बात मान ली। 4 साल बाद सोचा अब तो अच्छा खासा कमा लिया, कर्ज के साथ साथ बहन भाइयों के फर्ज भी अदा कर लिए। अब जाकर बीवी की कब्र पर हाजिरी दूं। जैसे घर दाखिल हुआ पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी मैले कपड़ों में फर्श पर पहुंचा। बहुत वक्त के बाद जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सा मंजर सामने आया। जैसे ही मेरी नज़र आगे पहुंची तो एक लड़की को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो ज़मीन पर बैठी कुछ कर रही थी। मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि ये कौन है और यहाँ कैसे आई। अचानक जब इसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं बेख्तियार एक लम्हे के लिए जमूद में रह गया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का एक संजीदा मोड़ बन गया। मेरा नाम जावेद है और मैं घर का बड़ा बेटा था। बाबा इस दुनिया में नहीं थे और घर में मेरी माँ का हुक्म चलता था। 2 बहनें थीं मुझसे छोटी लेकिन जवान थी और 2 भाई भी थे। माँ का कहना था कि इन सब की कफालत तुमने करनी है और कोई नहीं जिसकी तरफ मैं देख सकूं। और मुझे भी मसला नहीं था। एक बहन की शादी भी कर दी और एक भाई को पढ़ने के लिए शहर भी भेज दिया था। इसके बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम तैयबा था। मैंने सोचा कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, बाकी जिम्मेदारियाँ शादी के बाद भी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि पहले सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करो। मैंने इनसे कहा कि इस तरह तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और बस इनके खिलाफ जाकर मैंने शादी कर ली। पहले तो माँ निकाह में भी नहीं बैठ रही थी लेकिन फिर बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैंने तैयबा से कहा कि तुमने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना है और घर में पैसों का भी बहुत ख्याल रखना है। इसने मुझे मशवरा दिया कि इसके चाचू बाहर के मुल्क में रहते हैं और वो कह रहे थे कि इनको किसी की ज़रूरत है। इनका कोई अपना बेटा नहीं। इनका कहना था कि अगर मैं बात करूं तो वो मुझे बाहर के मुल्क में भेज देंगे और मेरी जिम्मेदारियां जल्द पूरी हो जाएंगी। मुझे इसका ये मशवरा बहुत अच्छा लगा क्योंकि जहाँ पर मेरी ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी, किस तरह मैंने एक बहन की शादी की थी, भाई को खर्चा पूरा करता था। मैं ही जानता हूँ कि कितने लोगों से मैंने कर्ज लिया था। अब तो वो रोज़ फ़ोन भी करते थे कि हमारे पास कब वापस करोगे। मैंने अपनी बीवी के चचा से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे मामलात कर्जे पर हैं, कर्जे पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ जाके कमाते रहोगे और कर्जा पूरा होता रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल से पहले वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन ये बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताई थी। महीने के साथ 4 महीने गुजारे तो वो बहुत खुश थी और माँ हमेशा कहती थी ये तो बदल गया है, ये तो बीवी का हो गया। लेकिन मेरे दोस्त कहते थे कि जब शादी हो जाती है तो माएँ ऐसे ही कहती हैं, इनको वहम होता है, इसीलिए तुम परेशान नहीं हो। ना तो तुम बीवी के रहोगे ना माँ के। और मेरी टिकट भी हो चुकी थी। 15 दिन बाद अब मैंने जाना था और दिल में एक अजीब सा जज्बा था। एक तरफ घर की जिम्मेदारियाँ और कर्जे की फिक्र तो दूसरी तरफ एक नया मुल्क, एक नई ज़िंदगी, एक मौका था जहाँ मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बेहतर कर सकता था। मैंने तैयबा से वादा किया कि वहाँ जाकर मेहनत करूँगा और जल्दी वापस आकर सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि ये फैसला दुरुस्त होगा या नहीं। मेरे दिल में कई सवाल थे लेकिन मैंने इन्हें दबा दिया और अपने सफ़र के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभी भी मेरे पास पैसे कम थे, यानी कि पूरे पूरे पैसे थे और मेरे घर खर्चा भी देख कर जाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जितने लोगों से उधार ले सकता था मैंने सबसे उधार ले लिया था। तो मेरी बीवी रात को मेरे पास आई। इसके हाथ में 2 डिब्बे थे जिसमें सोने के सेट थे जो इसके माँ बाप ने इसे दिए थे। दरअसल ये इसकी माँ बाप की आखिरी निशानी भी थी क्योंकि वो अपने भाई और भाभी के घर पे रहती थी और इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। इसने कहा कि आप इनको बेच दें और अपने लिए आसानी कर लें। मैंने कहा कि ये तुम्हारा जेवर है, मैं नहीं बेच सकता। तो इसने कहा कि अभी आपको ज़रूरत है और फिर जब आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे नया बनवा के दे देंगे क्या। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बनवा दूंगा।
تم نے تو میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو آسانی کے بارے میں نہیں سوچوں گی تو پھر کون سوچے گا؟ میں بیوی ہوں اور بیوی کا یہی کام ہوتا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری بیوی نے مجھے روکا نہیں تھا، بلکہ اس نے خود مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری جلد ختم ہو جائے گی تو آپ کو بھی سکون ملے گا۔ اس کے بعد ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، اولاد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی امی بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ یہ بات تو طے ہے کہ مرد کو سب سے اچھا مشورہ عورت ہی دیتی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی۔ میری بیوی نے بھی مجھے بہت اچھا مشورہ دیا۔ وہ میرے جانے سے بہت اداس بھی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میرا انتظار کر لے گی، اور میں نے اسے یہ جھوٹ بھی تو بولا تھا کہ میں 6 مہینے بعد آ جاؤں گا اور یہی سمجھ رہی ہوگی۔ لیکن اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ 2 سال سے پہلے نہیں آؤں گا۔ آپ طیبہ کو نہیں بتانا اور آپ اس کا خیال کرنا، وہ آپ کا خیال کرے گی۔ ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور میں باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں پر بھی کوئی کام آسان نہیں تھا، بہت زیادہ محنت طلب کام تھا، لیکن یہ تھا کہ پیسے زیادہ اچھے مل رہے تھے۔ ماں سے کہا کہ بہن کا جیز بنانا شروع کر دو، کیونکہ اس کے بھی فائنل پیپر ہو رہے تھے، اور کہا کہ باقی معاملات بھی دیکھیں۔ پہلے مہینے کی تنخواہ میں سے میں نے گھر 2 لفافے بھیجے تھے، ایک میری بیوی کے لیے تھا اور ایک میری ماں کے لیے، لیکن میری ماں نے دوسرا لفافہ بھی کھول کر میری بیوی کو دیا تھا۔ شاید ان کو تجسس ہو رہا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ ماں نے فون پر کہا کہ اس کو اتنے پیسے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اسی نے تو مجھے یہاں پر بھیجا ہے، سب سے زیادہ قربانی تو وہی دے رہی ہے، تو کیا بدلے میں اسے تھوڑے سے پیسے بھی نہیں بھیج سکتا؟ ان کا کہنا تھا کہ جتنے پیسے تم نے اس کو بھیجے ہیں اتنے میں تو تم اپنے قرض داروں کو ایک ایک قسط ادا کر سکتے تھے۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، میں قرضہ بھی اتاروں گا اگر قرضہ ہے مجھ پر اور ادھر بھی چڑھ گیا، لیکن پھر بھی میری بیوی سب سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے۔ میں اپنی بیوی کو پیسے کیوں نہیں بھیجتا؟ کیونکہ اس نے ہی تو اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے یہاں بھیجا تھا۔ اس پر اتنا تو حق بنتا تھا کہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہو، روٹین میں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اسے میری ماں سے پیسے نہ مانگنے پڑے، کیونکہ ماں باپ بھی تو نہیں تھے اس کے، اور اس کا بھائی اور بھابھی بھی دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کروانے کے بعد اس کی شادی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو وہاں لے کر جاتے تو پھر وہاں اس کی شادی کروانی پڑتی، اور یہ ایک لمبا کام ہو جاتا۔ اس کا بھائی برا آدمی نہیں تھا، لیکن بس شادی کروا کے بہن کا فرض ادا کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی شادی کے بعد بیوی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائیوں یا باپ کی تو نہیں ہوتی۔ بہت سے شوہر باہر کے ملک پیسے کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ ماں کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس اصول سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بھی بھیجا تھا، لیکن یہ پیسے جو میں اپنی بیوی کے لیے بھیجے وہ صرف اس کی ضرورت کے تھے۔ شادی کے شروع میں ہی تو میں یہاں چلا آیا تھا۔ شروع میں لڑکیاں اپنے ہی شوہر سے بھی شرماتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی چیز لینی ہو جس کے لیے اس کو پیسے چاہیے، لیکن بیویاں مانگتی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوہر کو بھی انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اگر شوہر انصاف پسند ہوتا ہے تو بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اسی لیے تو اپنی طرف سے یہی کر رہا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جتنی محبت اپنی بیوی سے کروں گا اتنی ہی میری ماں کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور میری بیوی کے لیے بھی۔ ماں میں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، جو مرضی کرو، تمہاری اپنی بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ جی۔ میں نے سوچا کہ ماں کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن ٹائم کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو ایکشن کا ری ایکشن نہیں دیتے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر کوئی غصے میں بولتا ہے تو وہ خود نہیں بلکہ اس کا غصہ بول رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں طیبہ سے روزانہ بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو موبائل فون بھی لے کے دیا تھا، لیکن 2 مہینے بعد ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا موبائل فون ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ اب دوسرا فون لانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن تمہیں پیسے بھیجوں گا کہ تو تم دوسرا فون لے لینا۔ ایک طرح سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی ٹھیک جا رہی ہے، اچھی بھلی جا رہی ہے، سب کچھ ٹھیک رہے گا، ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ بیوی سے اب روز بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سوچ رہا تھا کہ محنت کروں گا تو پیسے جمع ہو جائیں گے تو اس کے لیے فون بھیج دوں گا۔ میاں بیوی کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، ماں کے فون سے نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ماں اپنے فون سے پھر بھی میری بات طیبہ سے کرا دیتی تھی۔ ظاہر ہے ماں اس کے پاس ہوتی تھی تو وہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر پاتی تھی، بس اتنا ہی پوچھ لیتی تھی کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی۔
جی آپ نے ٹائم پہ کھانا کھایا تھا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اتنا ہی بولتی تھی۔ لیکن 2 ہفتے ہو گئے میری ماں نے میری اس سے بات نہیں کروائی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر ایک دن ماں نے فون پر کہا کہ ایک بری خبر ہے، طیبہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اتنا تیز کرنٹ لگا کہ ہم نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم نہیں بچا سکے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ یہ سن کر مجھے اتنا گہرا صدمہ لگا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میری بیوی، میری ہمسفر اور ایسی بیوی جو نصیب والوں کو ملتی ہے، اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرا مستقبل، میرے سارے خواب اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں 2 سال سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے بہت بڑی رقم نکالنی پڑنی تھی۔ ماں سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ کیسے آؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اس بات کو تو 1 ہفتہ گزر گیا ہے، ہم نے تو اس کو دفنا بھی دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، مجھے آخری دفعہ دیکھنے تو دیتی۔ تو ماں نے کہا بیٹا، جو لوگ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کی میت کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ وہ تو پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق 24 گھنٹے سے پہلے ہی دفنا دیا، اور تجھے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا، بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے میں نے تجھے یہ بات بتائی ہے۔ اب تیرے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ بس تو اس کی آخری خواہش پوری کر۔ وہ چاہتی تھی کہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، تو بس تو وہی کر۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں کئی دن تک روتا رہا، ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، بیمار پڑ گیا۔ میرے پاس اس کی زیادہ تصویریں بھی نہیں تھیں۔ آخری وائس نوٹ تھے جن کو میں 200 دفعہ سن چکا تھا۔ بار بار تصویریں دیکھتا تھا، شادی کی ہی تصویریں تھیں۔ بہت بری حالت ہو گئی تھی میری، لیکن بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ میں اس صدمے کے بعد اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرنے لگا تھا، ایک ایسی کمی جو صرف محبت سے پوری ہو سکتی تھی۔ میں رات دن اپنے دل میں طیبہ کا تصور لیے پھرتا تھا۔ ہر جگہ اس کی یاد آتی تھی، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار گھومتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اگر میں واپس جاؤں تو کچھ سکون مل جائے گا، لیکن میری ماں نے مجھے روکا اور کہا کہ بیٹا، تمہارے پاس پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا وقت ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو دل سے تسلیم کیا، لیکن اندر ہی اندر میں طیبہ کو یاد کر کے دن رات اداسی میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بیوی کی یاد کو دل سے نہیں نکالوں گا۔ جہاں تک ممکن ہوگا اس کی خواہش کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ اور یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو تھام لیا اور زندگی کی راہوں پر ایک نئے عزم کے ساتھ قدم بڑھائے۔ وقت گزرنے لگا، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یہ بات بھی سمجھ آنے لگی کہ وقت سے بڑا محرم کوئی بھی نہیں ہے، اور جو آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے اسے دل بہلانے میں جلدی کرتا ہے۔ بس اسی طرح سے وقت گزرتا رہا تھا میرا۔ میں نے دوسری بہن کو بھی رخصت کر دیا، جو بھائی پڑھنے کے لیے شہر گیا تھا، اس نے وہیں پر نوکری کر لی۔ اب وہ بھی گھر پیسے بھیجتا تھا، اور اب چھوٹے بھائی کو بھی پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ گھر میں اب صرف میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ سوچا کہ اب واپس چلتا ہوں، اس بیچ میں نے سارے قرضے بھی اتار دیے تھے۔ اب میں آرام سے واپس جا سکتا تھا۔ سوچا کہ سب سے پہلے جا کر اپنی بیوی کی قبر پر حاضری دوں گا، اس کے لیے بڑا سا ختم پڑھواؤں گا، قرآن خوانی کرواؤں گا، اور جو میں نے اس سے زیور لیا تھا اتنے پیسوں کی خیرات کر دوں گا، کیونکہ وہ اسی کا حق تھا۔ یہی سوچ کر میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ یہ بھی سوچنے لگا کہ کاش کہ وہاں میرا انتظار کر رہی ہوتی، مجھے پتا ہوتا کہ جاؤں گا تو اس سے ملوں گا تو کتنا خوش ہوتا۔ میں اسے پہلے ہی کہتا کہ وہ میری پسند کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو، میک اپ کرے، ہاتھوں میں پھر سے مہندی لگائے، پھر سے دلہن کی طرح تیار ہو، اور یہ جو ٹائم میں نے وہاں گزارا تھا وہ کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ پیسوں کی کمی بھی نہ ہوتی۔ میں اس کو شاپنگ کرواتا، ہنی مون پہ لے کے جاتا، جو کہتی میں کرتا، اور وہ اس قابل تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار گہرا تھا کہ وہ مجھے مل جائے گی، میں جاؤں گا تو وہیں پر ہوگی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے کمرے میں کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر نہ کرنا، جیسا میں چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی رہنے دیجیے گا۔
میں نے یہ بات بھی کہا تھا کہ اس کی کوئی چیز اپنے خیرات نہیں کرنی، اس کی شادی کے کپڑے تحفے اس کا سامان کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے بھائی اور بھابھی رابطہ کرے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ نے کوئی چیز بھی کسی کو بھی نہیں دینی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسی کمرے میں رہوں گا، اس کی چیزوں اور اس کی یادوں کے ساتھ وقت گزار لوں گا تو شاید میرے دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ حالت میری بھی ٹھیک نہیں تھی، میری بیوی کیا اس دنیا سے گئی، ایسا لگا میری ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے۔ وزن بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں وہ سپاہی تھا جو جنگ تو جیت کے آ گیا تھا، لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملنے والا تھا۔ اس بیچ ماں نے سارے قرضے اتارے تھے، میں سارے پیسے ان کے نام پر ہی بیچتا تھا۔ انہوں نے سب قرضے بھی اتار دیے تھے اور ایک دکان بھی خریدی تھی جس کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ماں نے بھی معاملات کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن میری خوشی نہیں تھی۔ میرے ساتھ وہ کہتی تھی کہ اب تم واپس آؤ گے تو تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میں ان کو بتا کر واپس نہیں جا رہا تھا۔ میں بس سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ چلو ماں بھی خوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلی بھی رہتی تھی اور میں نے اپنے آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں دی۔ میں پاکستان پہنچ گیا تو صبح کا وقت تھا اور جہاں سے میرے گھر کے راستہ 2 گھنٹے دور تھا، یعنی جب میں گھر پہنچتا تو شاید صبح کے 11 بج رہے ہوتے۔ میں نے ہوائی اڈے سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے گھر کا راستہ دیکھا۔ دھند ابھی تھوڑی سی باقی تھی اور ہوا میں نمی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ماں کو میسج کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، لیکن فون بند ہو گیا۔ میں نے سوچا ماں شاید سو رہی ہوگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا بیگ اٹھایا اور ٹیکسی کی گاڑی میں رکھا تو راستے میں ہر منظر میری آنکھوں میں بس رہا تھا۔ گلیوں میں بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے خود کو روک نہ سکا اور دل میں طیبہ کا نام لیا تھا۔ ٹیکسی کا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے باہر کھڑکی سے دیکھنا شروع کیا کہ گھر قریب آ رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے سانس رک گئی ہو۔ گاڑی ایک تنگ گلی میں مڑی، میں نے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے اپنی ماں کے گھر کی طرف۔ میرے دماغ میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کی حالت کیسی ہوگی۔ گھر پہنچ کر میں دروازہ کھولنے سے پہلے رک گیا، ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھائے۔ گھر میں داخل ہوا تو دل بہت عجیب سا تھا۔ بار بار سوچنے لگا کہ کاش طیبہ دروازہ کھولتی، لیکن دروازہ اور کھلا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے کو ہم نے اس طرح بنایا تھا کہ وہ باہر سے بھی کھل جاتا تھا اور اندر سے بھی لگ جاتا تھا، اور اپنے ہی گھر میں کون دستک دے کر جاتا ہے۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کے جھاڑو کے ساتھ شاید کوڑا اٹھا رہی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس طرح سے پھٹے ہوئے تھے کہ اس کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے۔ اس طرح بے پردگی ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ وہ سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے، شاید اسی لیے ایسے کپڑے پہن کر جہاں کام کر رہی تھی۔ لیکن ماں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ماں نے نوکرانی رکھی ہے۔ پھر سوچا کہ شاید رکھ لی ہو، کیونکہ ماں اکیلی ہوتی ہے، اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور گھر کے کام بھی ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چپ کر کے پاس سے گزر جاؤں گا، کیونکہ اس نے جس طرح کے کپڑے پہنے تھے میں اس کے روبرو نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن جب گزرنے لگا تو آنکھوں کے کناروں سے میں نے اسے دیکھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر میں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا، اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ طیبہ ہی تھی، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ طیبہ کا بگڑا ہوا روپ تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، گندے ہاتھ پاؤں، اجڑے ہوئے بال، ماتھے پہ کسی تازہ چوٹ کا نشان، ہاتھوں میں جھاڑو، کوڑا اٹھانے والا بیلچا، اور آنکھوں میں بے یقینی، اور ایسے کہ جیسے ہر ٹائم روتی رہی ہے۔ اس نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میں نے بھی، اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ میری بیوی تھی، یہ منظر ماں نے بھی دیکھ لیا اور کہنے لگی، تو کب آیا بیٹا؟ تو کیسے آیا؟ تو نے تو بتایا ہی نہیں کہ تو آنے والا ہے۔ میری ماں ہکلانے لگی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا راز سامنے آ گیا۔ میں نے کہا کہ بتا کر آتا تو یہ سب کچھ کیسے دیکھ پاتا؟ شاید میرے آنے سے پہلے آپ اس کو کہیں چھپا دیتی۔
آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، میں تجھے سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا، کچھ نہیں سننا، جو میں نے دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ میں نے وہیں سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہیں سے طیبہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، لیکن وہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس سے ٹھیک سے چلنا بھی مشکل تھا۔ اس کا جسم جھک کر کمزور ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں خون سے آلودہ تھے اور ہر قدم پر وہ دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا لیکن وہ میری گرفت سے لڑتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اپنی حالت کا احساس ہو اور اپنے آپ کو اس منظر سے بچانا چاہتی ہو۔ میں نے اس کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا تو اس کے کپڑوں سے مٹی اور گرد اڑ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور ہر لمحے تھوڑا تھوڑا روتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر دل میں ایک درد سا محسوس کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ہمارے سامنے آ جائے۔ میں نے اس کو قریب سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اداسی کے علاوہ خوف بھی تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کا راز بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے بیگ کو نیچے رکھ کر اس کا ہاتھ اور کندھے سہارا دیتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا اور ماں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ سے دھکا دے کر کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے طیبہ کو اپنے کندھے پر سہارا دے کر باہر نکالا اور وہ ہر قدم پر مجھے دیکھتی رہی، جیسے مجھے معافی مانگ رہی ہو۔ میں نے اسے دبایا ہوا تھا اور اس کی سانسوں کی گہرائی بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے اندر ایک طویل جدوجہد سے گزر رہی ہے۔ ہم فوراً اسپتال پہنچے۔ وہاں ڈاکٹر نے اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا۔ میں کمرے میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ایک بے چینی تھی۔ ہر لمحہ میں اس کی حالت کے بارے میں سوچتا رہا اور جب ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ سر پہ کسی بھاری چیز سے وار ہوا ہے شاید، اور ہاتھ پاؤں میں بھی چوٹ ہے اور خوراک اور پانی کی شدید کمی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر طیبہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طرح کا خوف اور تسلی دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں اس کی گیسووں پہ بیٹھا رہا اور آنسو اپنے آپ بہتے رہے۔ میں اسپتال میں بنی ہوئی مسجد میں چلا گیا، سجدے میں سر رکھ کے رونے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری بیوی جیسی بھی حالت میں ملی، کم سے کم مجھے واپس تو مل گئی۔ وہ زندہ تھی، یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن یہ 4 سال اس نے کیسے گزارے ہوں گے؟ اس پر کیسے اتنا ظلم ہوا ہوگا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بتایا اور اس نے کہا کہ ہم جس پاؤں کو موچ سمجھ رہے تھے وہ ایک فریکچر تھا جو کہ بہت عرصے پہلے ہوا تھا شاید، اور حالت بھی بہت بری ہے۔ ان کی لگتا ہے انہوں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا کافی عرصے سے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ ان کا حمل بھی ضائع ہو چکا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، مجھے تو یہ بات کسی نے بتائی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ پریشان اور ڈپریشن میں ہے۔ جسمانی زخم تو بھر جائیں گے لیکن ان کو بہت زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں شور ہوں، میں باہر کے ملک گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جاتے ہو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے؟ مرد تو چلا جاتا ہے، پیچھے بیوی کا کیا حال ہوتا ہے؟ مرد کون سا وہاں پہ ہنسی خوشی رہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن اب کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں کہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور بہت سی دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ میں سب کچھ سن رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 دن ہم ان کو یہاں بھی رکھیں گے، آپ رات کو ان کے پاس رک سکتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو میری بیوی کو ہوش آ گیا، اس کو کھانا بھی کھلایا گیا تھا۔ وہ پہلے سے تھوڑی بہتر تھی، وہ بھی مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، جیسے مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی۔ 3 دن اس کی کافی دیکھ بھال ہوئی اور 3 دن میں اس کی شکل بھی کافی بدل گئی، پہلے سے کافی بہتر نظر آنے لگی۔ تب تک میں نے ایک جگہ کا انتظام بھی کر لیا تھا جہاں پر تھوڑا بہت سامان بھی تھا، باقی سامان میں پورا کر لیا تھا، اور میں اس فلیٹ میں لے کر طیبہ کو جا کر بستر پر بٹھایا اور آرام سے سمجھایا کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، میں آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ رونا نہیں ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لینی۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور مجھے صرف ایک لفظ کہا، محبت کا۔ میں نے اسے قریب سے گلے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلا کر کہا کہ اب
اب تم اکیلی نہیں رہو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ طیبہ نے میری باہوں میں سر رکھ دیا اور خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وعدہ کیا کہ میں اس کے سارے دکھ درد دور کر دوں گا اور اسے دوبارہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے دل سے قسم کھائی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں ہماری زندگی میں۔ لیکن میں اس کی آنکھوں میں جو درد دیکھ رہا تھا وہ مجھے ہمت دیتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور طیبہ سے کہا کہ اب تمہیں بس میرے ساتھ رہنا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں گے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے مزید قریب کھینچا اور دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ طیبہ کو صحت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں اس وقت ایک عہد کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کو دوبارہ کبھی دکھ نہیں دوں گا اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے طیبہ سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ سانس تھامے اور ہلکی سی لرزش کے ساتھ بولی کہ جب آپ نے پہلی دفعہ میرے لیے پیسے بھیجے تھے، اس کے بعد سے امی کا رویہ بدل گیا تھا میرے ساتھ۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تو نے میرے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے اور آج تیرے نام پیسے بھیج رہا ہے، ایک ہی مہینے میں کل کو وہ مجھے بھی کچھ نہیں بھیجے گا، ہمیں بھی کچھ نہیں سمجھے گا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھول جائے گا۔ تو دن رات مجھے ستاتی تھی، مجھ پر نفسیاتی ظلم کرتی تھی، مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے۔ میں نے اس کی بات درمیان میں توڑی نہیں اور وہ روتے ہوئے آگے بولی کہ ایک دن غصے میں انہوں نے میرا فون بھی توڑ دیا اور پھر آپ سے بات بھی کرواتی تھی تو اسپیکر آن کر کے پاس کھڑی ہوتی تھی کہ میں کیا بولتی ہوں۔ بار بار مجھے کہتی تھی کہ میرا بیٹا تیرے چنگل میں نہیں پھنسے گا۔ میں نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تاکہ شاید ان کا رویہ بدل جائے، لیکن انہوں نے ایک دن مجھے بڑے پیار سے دودھ کا گلاس پلایا اور اگلے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ طیبہ نے اپنی کہانی میں رک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، پھر میں نے آپ کو وہ بات بتاتے ہوئے سنا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر وہ مجھے فون پر بات بھی نہیں کرواتی تھی اور اگر کوئی رشتہ دار گھر پہ آتا تو مجھے چھپا دیتی تھی۔ ہر طرح کا ظلم جاری رکھا انہوں نے، کھانا نہیں دیتی تھی، گھر کے کام کرواتی تھی، باتیں سناتی تھی، اپنا ڈپریشن میرے پہ نکالتی تھی۔ مجھے دھکا دیا انہوں نے تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ کیا بتاؤں، کیا سنیں گے؟ وہ روتے ہوئے کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا میں تجھے پھر سے کہیں چھپا دوں گی اور کبھی یہ جان ہی نہیں پائے گا کہ میں زندہ ہوں۔ میں روزانہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر واپس آئے۔ جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی تو مجھے لگا کہ آپ آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ میری بھی امید ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں بھی رونے لگا اور میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ واقعی میری غلطی تھی۔ جب مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے آنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ اس دنیا میں نہیں تھی، یا جیسا بھی معاملہ ہوتا مجھے ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے تھا، لیکن میں صدمے کی وجہ سے جیسے سب کچھ بھول گیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا سوگ مناتے رہتے تو آگے کیسے بڑھتے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرے ساتھ باہر کے ملک چلو گی یا یہیں پہ رہنا ہے؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس یہ تمہارا گھر ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ اور اس گھر میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کیونکہ ابھی یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ ماں نے ایک رشتہ دار سے فون کروایا کہ جاوید سے کہو مجھ سے بات کرے، میری بات تو سن لے، پر میں نے بول دیا کہ میرا اب میری ماں کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ سنبھالے ماں کو، میں نہ تو پیسے بھیجوں گا نہ کبھی ملنے آؤں گا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، میرے گھر کو برباد کیا گیا، میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میں کیسے ان لوگوں کی شکل دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے طیبہ کا ہاتھ پکڑا اور دل میں عزم کیا کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر خاموش رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی بیوی کے لیے ہر مشکل کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اور میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اب سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی محبت کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ میں نے اپنی بیوی طیبہ کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لانا شروع کیا۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا،
کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں بہت سے زخم تھے جن کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دل میں عزم کر لیا کہ میں اس کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اس کے لیے میں نے دل و جان سے کام کیا۔ اس کے لیے ایک وفادار نوکرانی رکھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ طیبہ کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے ساتھ گزارنے شروع کیے۔ میں روز صبح اسے جگا کر ایک گرم چائے اور تازہ ناشتہ بنا کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی میں خود اسے تیار کرتا تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں اس کی کتنی پرواہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ سجایا جہاں اس کے پسندیدہ پھول اور رنگین پردے تھے تاکہ وہ ہر وقت خوش محسوس کرے۔ میں نے اس کے کپڑوں کا خاص خیال رکھا، روزانہ نئے کپڑے لانے لگا اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے بھی دینے لگا۔ میں اسے باہر لے جاتا تھا، کبھی ساحل کے کنارے تو کبھی پارک میں۔ ہم دونوں ہاتھ پکڑ کر چلتے اور بات کرتے، کبھی بازار جا کر اس کے لیے اس کے پسندیدہ پھول خریدتا اور کبھی اسے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے جاتا۔ چاہتا تھا کہ وہ زندگی محسوس کرے اور زندگی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں اسے بار بار یقین دلاتا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے دکھ کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ شروع میں وہ راتوں کو اٹھتی اور روتی تھی۔ اس کے خواب برے تھے اور وہ اپنے اندر چھپے ہوئے درد کو بیان نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس کے لیے چپ چاپ بیٹھ کر اس کے کان میں دعا پڑھتا اور اسے تسلی دیتا۔ میں جانتا تھا کہ صرف وقت اور محبت ہی اس کے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ میں نے اسے پیار دیا اور ہر لمحے اس کے قریب رہنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے دکھوں کو سمجھا اور اس کے لیے صبر کا ایک ماحول بنایا تاکہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ایک دن میں نے طیبہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک جگہ لے جانے والا ہوں جہاں تمہیں سکون ملے گا اور جہاں ہم دونوں اپنے دکھ بھلا سکیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا ہنی مون منانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک خوبصورت ساحلی شہر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ ہم نے ساحل پر لمبی سیر کی، چمکتے پانی کو دیکھتے ہوئے باتیں کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ اور محبت کے قصے بانٹے۔ میں نے اسے وہ سب کچھ دیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت کھانے کا انتظام کیا اور ہر دن اسے نئی خوشیاں دینے کی کوشش کی۔ وہاں ہم نے مل کر ہنسنا، رونا، باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ یہ ہمارے رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک نیا آغاز تھا۔ طیبہ نے پہلی بار کھلے دل سے مسکرا کر کہا کہ وہ دوبارہ جینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ لی جو کئی سال سے ماند پڑ گئی تھی۔ ہنی مون کے بعد جب ہم واپس آئے تو میں نے اس کے لیے ایک خوشگوار ماحول بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے کمرے کو اس کے پسندیدہ رنگوں سے سجایا، اس کے کپڑوں کے لیے ایک خاص الماری رکھی اور ہر وقت اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کا سہارا بنوں۔ میں نے اسے وقت دیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے دکھوں سے باہر آئے۔ 1 سال لگا، لیکن 1 سال کے بعد طیبہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی تھی اور اس کے دل میں ایک نئی توانائی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری زندگی میں خوشیاں واپس لوٹائیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا، ایک پیارا بیٹا ہوا جس نے ہماری گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ بیٹے کی پیدائش ہمارے لیے ایک نیا سورج تھا، ایک نئی روشنی تھی۔ میں نے طیبہ کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ یہ تمہاری محبت، صبر اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لمحے میں سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف محبت، صبر اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج میں اپنے تجربے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹے پردیس جاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے دکھ کو سمجھنے کی بجائے اپنی ماں کے کہنے پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مائیں اکثر اس خلا کو پر کرنے کی بجائے ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے دکھ اور تکالیف کو سمجھے اور ان کے لیے وقت نکالے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ میں آج اپنی بیوی طیبہ کو گلے لگاتے ہوئے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔
ताकि हर रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और इज़्ज़त पर कायम रहे, ताकि दुनिया में सुकून और खुशी कायम हो। और यही मेरा सबसे बड़ा सबक है जो मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से हर इस शख्स को देना चाहता हूँ जो परदेश में अपनी मोहब्बत को छोड़ कर जाता है। मेरी माँ अब अक्सर लोगों के पास जाती है। वो इनसे कहती है कि जावेद से कहो मुझसे मिल ले, मुझे माफ़ कर दे। इसके अल्फाज में एक तरह का पछतावा और एक खामोश फरियाद दोनों शामिल होते हैं। वो अपनी आंखों में एक गम लिए ये बात करती है और लगता है कि वो दिल से चाहती है कि मैं इससे मिलूं, लेकिन मैं इसकी बात सुनने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। मेरी बहनें भी अपने अपने ससुराल में खुश नहीं है। शायद इसकी वजह ये भी है कि मेरी माँ ने जो जुल्म मेरी बीवी तैयबा के साथ किया वो एक मिसाल बन चुका है, और शायद इसका मकाफाती अमल वहाँ पर जारी है। वो कहती हैं कि जब किसी को दुख मिलता है तो वो अपने रिश्तों में इसी तरह का दर्द महसूस करता है। मेरी बहनें भी इस दर्द को महसूस कर रही हैं। एक भाई ने अपनी बीवी लेकर हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चला जाना बेहतर समझा। वो जानता था कि हालात यहाँ पर ठीक नहीं और वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। दूसरा भाई भी ठीक से कमाता नहीं और इसका हाल भी बेहतर नहीं। इसीलिए हालात हमारे घराने में हर आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि माँ को देखकर और बहनों की हालत देखकर दिल पर एक बहुत बोझ आ जाता है। मैं कभी कभार माँ के लिए पैसे भेज देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करे और इसकी ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन मैं इससे मिलने नहीं चाहता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे बददिल हो गया हूँ, बल्कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी हद आ गई है जहाँ मैं अपनी बीवी तैयबा के साथ अपने नए रिश्ते को पहचानने पर मरकूज़ हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर माँ से मिलने जाऊँगा तो पुरानी यादें और दर्द दोबारा मेरे दिल को घेर लेंगे। इसीलिए मैंने खुद को इससे रोका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ मोहब्बत और सुकून से भरा हो। माँ के जाने का मामला अब घर में एक दास्तान बन चुका है। लोग इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह एक माँ ने अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश लिए फिर रही है। लोग इस बात पर गौर करते हैं कि एक माँ किस तरह अपने बेटे के दिल में जगह बना सकती है और किस तरह बेटे को माफ़ करने पर मजबूर कर सकती है। मैं जानता हूँ कि माँ के दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं इसके करीब आऊँ, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ अपनी नई ज़िंदगी को बचाने के लिए इस ख्वाहिश को रद्द कर देता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहूँगा। मेरी बहनें भी अक्सर बात करती हैं कि वो माँ को साथ नहीं रख सकती क्योंकि जो जुल्म मेरी बीवी के साथ हुआ इसकी गूंज इनके घर में भी सुनाई देती है। इनके रिश्तों में भी एक कशीदगी पैदा हो गई है। वो भी कहती हैं कि शायद ये सब कुछ इसकी वजह से है कि जब माँ ये सब जुल्म कर रही थी तो हमें पता था, लेकिन हम सब नहीं बोली और हमने ये सोचकर दखल अंदाजी नहीं की कि माँ का अपना मामला है और फिर माँ का ख्याल कौन करेगा। तो हमें भी सहूलत है कि चलो भाभी को जैसे भी रखा हुआ है वो माँ का ख्याल तो कर रही है, घर के काम तो कर रही है, हमें बार बार आना नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोगों ने भी बीच में कोई बात नहीं की। ये सब कुछ मेरे लिए एक सबक है कि माँ की ख्वाहिश और बहनों की हालत मेरे दिल पे असर डालती है, लेकिन मैंने अपनी बीवी के साथ अपने वादे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और इसी मकसद के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक ऐसा फ़ैसला है जो मेरे दिल से निकला है और मैं जानता हूँ कि ये फ़ैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे ख़ानदान के लिए भी बेहतर है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।